अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 7 बजे और मैं हूं आपके साथ सवेरा भट्टी। कराची में इतवार की रात डिपार्टमेंटल स्टोर से शॉपिंग करके निकलने वाले मियां बीवी घर वापस जा रहे थे कि उनका 3 साला बेटा इब्राहिम सीढ़ियां उतरने के बाद चंद कदम दूर जाते ही खुले गटर में जा गिरा था। बच्चे की लाश 14 घंटे बाद 1.5 किलोमीटर दूर नाले से मिली थी, जिस पर शहर की फिजा सोगवार हो गई थी। इस वाक़े पर बहुत ही लैदे हुई, जबकि मेयर मुर्तज़ा वहाब ने भी सफाइयाँ पेश की। ताहम नन्ना इब्राहिम वालदैन को तड़पता हुआ हमेशा के लिए छोड़ गया। ये वाक़या नीपा चौरंगी के करीब पेश आया था और KMC ने भी फुर्ती दिखाई। अपनी रिपोर्ट में वाक़े का जिम्मेदार BRT तामीरात और निजी स्टोर के इंतजामिया को करार दे दिया है। जी हाँ नाज़रीन, तहकीकाती रिपोर्ट सेक्रेटरी बल्दियात को इरसाल कर दी गई है और स्टोर को भी सील करने की तैयारी अब की जा रही है। सीनियर डायरेक्टर म्यूनिसिपल सर्विसेज इमरान राजपूत के मुताबिक मुआयने में ये साबित हुआ है कि हादसे की वजह BRT तामीरात थी और खुदाई के दौरान नाली के निकासी निज़ाम को शदीद नुकसान पहुंचा। रेड लाइन मंसूबे की जानिब से एक जगह मैन होल खुला रहने से सानिया हुआ, जबकि काम शुरू करने से पहले KMC को आगाह नहीं किया गया था। स्टोर इंतजामिया और BRT की वजह से बच्चा गटर में गिरा है और रिपोर्ट के मुताबिक स्टोर की पार्किंग में एक खुला मैन होल था। डिपार्टमेंटल स्टोर की CCTV फुटेज जारी हुई, जिसमें देखा जा सकता है कि बच्चा सीढ़ियों से उतरते हुए चंद कदम के फासले पर खुले मैन होल में गिरा। बच्चे की वालदा की चीखों पुकार पर लोगों का रश लग गया। और चलते हैं इसी पर बात करने के लिए अपने तजियाकारों की जानिब हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ कराची इम्तियाज़ फारान साहब, लाहौर से जुल्फ़िकार राहा साहब ने हमें ज्वाइन किया और इस्लामाबाद से अली फुरकान साहब सीनियर तजियाकार इस प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक हैं। सबसे पहले रुक करेंगे इम्तियाज़ फारान साहब का और उनसे बात का आगाज़ करेंगे। इम्तियाज़ साहब, आपने KMC की रिपोर्ट तो आ गई है, देख भी ली, इसमें ज़िम्मेदारों का भी तयन कर दिया गया है, लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई वो लोग ज़िम्मेदार हैं या इसकी बराह रास्त ज़िम्मेदारी KMC पर आयद होती है? क्योंकि गटर के ढक्कन लगाना तो KMC या टाउन की ज़िम्मेदारी होती है, ना कि डिपार्टमेंटल स्टोर की। इम्तियाज़ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, साहने के बाद और सानियात सामने आ रहे हैं और इसी से रिलेटेड है। मेरे ज़ाती नुक्ता नज़र के मुताबिक जिन KMC अफसरान ने ये रिपोर्ट बनाई है उनको पहले तो सस्पेंड किया जाना चाहिए। ठीक। उसके बाद इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये किसके कहने पे उन्होंने बनाई है, क्योंकि इसके जो मदरजात हैं, चंद एक मदरजात के अलावा सारे के सारे ऐसे हैं कि बैठ के आप खड़े होकर वहाँ पर बना लें, या जैसे हमें कह दिया जाए और हम एक टेबल स्टोरी बड़ी अच्छी सी बना लें। यानी अपनी जिम्मेदारी BRT अगर पूरा जो आप फिज़िकल इसका विज़िट करें तो आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी, चूँकि हमने वहाँ पे फिज़िकल विज़िट किया, देखा सारी चीज़ें। और ये दूसरा, फिर एक और फुटेज चल रही है उसके बाद के जी उसके ऊपर से हैवी ट्रैफिक जा रही है और उसी जो ये अपना मेन हॉल है इसके ढकने के ऊपर, और कहा गया कि एक हैवी ट्रैफिक की वजह से ही वो ढक्कन जो है वो नीचे गिर गया था। एक तो सबसे पहले जिन्होंने रिपोर्ट बनाई है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि किस बुनियाद पे कौन से एविडेंस आ गए, इतने कितने आप एक्सपर्ट हो गए, आप अपने काम में कब से परफेक्ट हो गए कि आपने यानी कि चंद घंटों के अंदर एक इतनी उम्दा सी बना ली और जिसमें आपने जिम्मेदारों का तयन भी कर दिया अपनों को हटा के। और दूसरी बात, आपको याद होगा सवेरा कल भी मैंने कहा सबसे पहला जिम्मेदार डिपार्टमेंट स्टोर वाला है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसी की है। उसके सामने उसके जो सामने सिक्योरिटी गार्ड है या खुद वो मालिक आ रहा जा रहा है, मैनेजर जा रहा है, सारे लोग जा रहे आ रहे हैं, क्या उन्होंने खुला गटर नहीं देखा? और जबकि वहाँ स्टैंड भी है, बाइक का स्टैंड भी बना हुआ है, अगर ढक्कन नहीं रख सकते थे तो कम से कम कोई, जैसे आमतौर पे आपने देखा शहरी वहाँ पर कोई बांस लगा देते, कोई पत्थर बड़ा रख देते, कोई ना कोई ऐसा इंतज़ाम कर देते हैं कि दूर से लगे कि ये यहाँ पर कोई चीज़ ऐसी है। दूसरी बड़ी जिम्मेदारी उसकी आती है। उसके बाद आप सिलसिला चले कि टाउन नाजिम की होगी या किसकी होगी। अब ये एक दूसरे पे ये कहते हैं ना कि अब वो BRT, अब BRT इसके अंदर भी आ गया। BRT ने अगर डैमेजेस किए हैं तो आपको अब पता चला, अब आप गए तो आपको पता लगा कि जनाब उसने KMC की इंस्टॉलेशन को नुकसान पहुंचा दिया है और इन्फॉर्म नहीं किया। अच्छा चले, उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया तो आपको भी नहीं पता चला, इसका मतलब है आपका विजिटिंग या आपका मॉनिटरिंग। अब देखें ना, सारी बेनकाब हो रहे निज़ाम। कल जो जुल्फ़िकार रात भाई एक बात कर रहे थे ना, वो देखें ना सारी चीज़ें सामने आ रही है ना कि आपका सिस्टम अब सारा का सारा सामने आ रहा है कि ये बस चल रहा है। यानी वो चल सो चल वाली बात है कि खुद कोई चीज़ सामने आ जाए, कोई सानिया हो जाए तो ऐसी सूरत में हमें चीज़ें पता लगेगी, अदरवाइज हमें कुछ चीज़ पता नहीं लगी। अब आ रहा है जी BRT।
اب آ رہا ہے دوسری چیزیں. اب تو تھوڑے دن میں تو مجھے لگتا ہے کہ ٹریفک پولیس کو بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے کہ ٹریفک پولیس نے کیوں نہیں دیکھا, یہاں پر کیوں نہیں نظر آیا. بات یہ امتیاز ہے صاحب کہ ایک دوسرے پر الزام لگانے کا یہ طریقہ کار تو بہت ہی پرانا ہے. سوال یہ ہے, سی سی ٹی وی فوٹیج آپ نے دیکھی, اس میں دیکھا جا سکتا ہے بچہ ہنستا کھیلتا کس طریقے سے سیڑھیوں سے اترا اور ماں کے سامنے ہی, ماں کی آنکھوں کے سامنے اس کا لختے جگر مین ہول میں جا گرا ہے. وہ دہائیاں دیتی رہی, روتی رہی, چیختی رہی. ان سب کے وہی الزامات, اس پر الزام دھر دینا, اس پر الزام دھر دینا. سوال یہ ہے اب ان کے دکھوں کا مداوع کیسے ہوگا؟ جی ان کے لواحقین ہیں, ٹھیک, ظاہر ہے کہ ہم سب کی ہمدردی ہوگا. ان کے دادا کی ایک ویڈیو میں سمجھتا ہوں ریلیز کروائی گئی ہے, جاری کروائی گئی ہے. جی کل انہوں نے ایک بات کہی تھی, وہاں جو ہمارے آپ کے دوست سپورٹر موجود تھے, کیمرہ مین موجود تھے اس وقت, کہ یہ جو کچرا چننے والا بچہ تھا یا جو بھی بچہ تھا اس نے لاش کو ریکور کیا ہے. ٹھیک, آج ان کی طرف سے ایک ویڈیو وائرل کی گئی ہے, یا انہوں نے کی ہے, میں نہیں سمجھتا کی ہے انہیں کرائی, کہ جناب نہیں, یہ کیمسی والوں ہی نے کوشش کر کے یہ لاش ہمارے حوالے کی تھی. بھائی لاش حوالے کی, اللہ آپ کو اس کو جزا دے, جس نے بھی کی ہے اللہ اسے جزا دے. اس نے اپنی ذمہ داری نبھائی ہے. اگر وہ بچہ کچرا چننے والا ہے تو اس نے تو ایکسٹرا آرڈینری کام کیا, جو کیمسی کا عملہ اس نے اپنا کام کیا ساری چیزیں. لیکن یہ بات وضاحت کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ یعنی اب اس طرح کی صورتحال بن رہی ہے کہ ایک تو ایک دوسرے پر ڈالا جا رہا ہے, کوئی سسٹم کو ٹھیک کرنے کی بات نہیں ہو رہی. بی آر ٹی, اب اس کا مطلب ہے کہ حکومت, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت سندھ اور کیمسی جو کہ ایک ہی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں میئر, کیا وہ آمنے سامنے کھڑے ہو گئے؟ کیا یہ بی آر ٹی کے اندر جو اور بھی جگہ کے فیلئر ہیں, اور جگہوں سے بہت ساری شکایات ہیں, تو آیا اس کے اوپر بھی ہم بات کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے؟ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ ابھی ظاہر ہے کہ بی آر ٹی کا, جو بی آر ٹی کے ذمہ داران ہیں ان کا ایک موقف سامنے آ رہا ہے, لیکن یہ معاملہ خود کیمسی نے بولا ہے. اور میری سمجھ میں نہیں آیا, میں وہاں پہ وزٹ کیا ہے کہ بھائی بی آر ٹی کا جو کام ہے اس سے ڈیمیجز ہوئے ہیں تو یہ کیسے ہوئے. تو پہلی ذمہ داری تو ڈپارٹمنٹل اسٹور کی تھی, کیمسی سے بھی کہیں زیادہ, کیمسی سے بھی کہیں زیادہ ذمہ داری ڈپارٹمنٹل اسٹور کی تھی, کہ اس کے سامنے ہو رہا ہے, اس کے کسٹمر آ رہے ہیں, صرف وہ مال بنانے کے لیے وہاں بیٹھا ہوا ہے, اس کو یہ نہیں کہ ان کی سیکیورٹی کرنی ہے, اپنی سیکیورٹی کے لیے گارڈ رکھے ہوئے انہوں نے, چیزیں چوری نہ ہو جائے اس کے لیے انہوں نے ویڈیو کیمراز لگا رکھے. یہ سیکیورٹی کے لیے کہ بچے کا ہوا, اس کے اوپر انہوں نے کچھ نہیں, اور ان کا موقف بھی ابھی تک سامنے نہیں. اس کے بعد ظاہر ہے سیریز ہے, ٹاؤن ناظم ہے, ایریا جو یو سی ناظم ہے, اس کی ذمہ داری پہ میئر صاحب آتی ہے, میئر پہ آتی ہے. لیکن یہ بی آر ٹی والا, بی آر ٹی کا موقف آئے گا تو پتہ چلے گا. لیکن اب اس طرح کا مجموعی جو ڈیولپمنٹ کا کام ہو رہا ہے, تو اب ایک اور چیز سامنے آ گئی سویرا, کہ ہمارے ہاں انٹر لنک نہیں ہے. ہم آپس میں جو یوٹیلیٹیز ادارے ہیں ان کا آپس میں کوئی لنک نہیں ہے کہ کہاں پر کیا ہو رہا ہے کیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کل بھی ہم نے بات کہی تھی کہ شہر میں نقشہ ہی کسی چیز کا موجود نہیں ہے. میں چیلنج کی بات نہیں کر رہا, لیکن میں کہتا ہوں اس وقت سب سے زیادہ کھدائی اور یہ لائن ڈالنے کا کام سوئی سودن کمپنی کر رہی ہے. میں انہیں چیلنج کرتا ہوں کہ وہ اپنا وہ دکھا دے نقشہ, کہ کس نقشے کی بنیاد پہ یہ روڈ کٹنگ ہو رہی ہے. پورا شہر ادھڑا ہوا ہے, بڑے سے بڑا. آپ ڈیفنس میں جائیں گی وہاں پہ روڈ کٹنگ ہوئی ہوئی ہے, کنٹونمنٹ میں روڈ کٹنگ ہوئی ہوئی ہے, آپ گلشن اقبال, گلبرگ, ڈیفنس میں چلے جائیں یا کہیں بھی جائیں, یہ یوٹیلیٹی ادارے ہیں, آپس میں کمیونیکیشن ہونا چاہیے کہ کیسے ہوگا, آپس میں کمیونیکیشن ہونا چاہیے. ٹھیک ہے امتیاز صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا, اور آپ نے یہی کہا ہے کہ یہ ڈپارٹمنٹل اسٹور کی بھی بہت بڑی غلطی ہے, بنیادی ذمہ داری جو ہے وہ ڈپارٹمنٹل اسٹور کی ہے. ٹھیک ہے امتیاز صاحب. ذوالفقار راحہ صاحب, جیسا کہ دیکھا کہ ایم سی کی رپورٹ سامنے آ گئی ہے, اب اس میں ذمہ داروں کا بھی تعین کر لیا گیا ہے کہ آیا کہ کون ذمہ دار ہے کون نہیں, لیکن آپ نہیں سمجھتے اس کی براہ راست ذمہ داری کے ایم سی پر بھی عائد ہوتی ہے؟ اگر ڈپارٹمنٹل اسٹور پر عائد ہو رہی ہے تو پھر یہ کے ایم سی پر بھی عائد ہوتی ہے. لیکن سوال یہ بھی ہے کہ آپ ایک دوسرے پر ذمہ داریاں عائد کر رہے ہیں. ایک ماں کا لختے جگر اسے چھین لیا گیا ہے, ٹھیک ہے, وہ روتی رہی, چیختی رہی, دہائیاں دیتی رہی. اب ان کا مداوع کیسے کیا جائے گا؟ کیا یہ ذمہ داری ایک دوسرے پر ڈال کر مداوع کر لیں گے کیا؟ یہ ایسے ہی ہو رہا ہے, اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا, یہ 70 سالوں سے یہ تماشا اسی طرح چل رہا ہے جی. اور آپ دیکھیں کہ گورننس کا لیول دیکھیں اور ہمارے اداروں کی سنجیدگی کا لیول دیکھیں. ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ پلاننگ نام کی چیز کوئی نہیں, منصوبہ بندی ہوتی کوئی نہیں, اور ایک سڑک بنتی ہے اور سڑک بننے کے بعد
سوئی گیس والے آ جاتے ہیں, وہ اس کو کاٹنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی ہم نے پائپ ڈالنے ہیں. اس کے بعد بجلی والے آ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی کہ یہ سڑک کو آمنے کر کے تاریں گزارنی ہے. پھر سیوریج والے آ جاتے ہیں, پھر دوسرے آ جاتے ہیں, پھر سڑک دوبارہ بنتی ہے. یعنی ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے 6 دفعہ یہ بنتی ہوئی دیکھی. پیسے ٹھیک. کھانے کو یہ سارے محکمے آ جاتے ہیں, کمیشن لینے کے لیے آ جاتے ہیں, لیکن یہ رسپانسبلٹی کوئی نہیں لیتا کہ وہاں پہ گٹر اگر کھلے ہیں تو اس کو کسی نے بند کرنا ہے. ابھی امتیاز بھائی کہہ رہے تھے کہ اسٹور والے کر دیتے, دوسرے لوگ کر دیتے, جی. عام شہری کر دیتے. میرا خیال ہے کہ یہ جو اربوں خربوں روپے کا جو بجٹ ہے ٹھیک. جو این ایف سی سے کراچی میں جاتا ہے, جو کراچی سے ٹیکس کلیکٹ ہوتا ہے, تو وہ سارا پھر صبح بند کر دیں. میرے نزدیک تو اس بچے کا جو قاتل ہے ریاست قاتل ہے. ٹھیک ہے. وہ اس کی فیملی جب گھر سے نکلتی ہے صبح بےچارے ناشتہ بنانے سے لے کے باہر نکلنے تک اور سارا شہر پھر کے واپس جانے تک ہر لمحے اور ہر قدم کے اوپر ٹیکس دیتے ہیں. ٹھیک. ریاست اس کے جواب میں شہریوں کو کیا دے رہی ہے؟ جو بےچارا دیکھیں نا صبح سے شام تک ٹیکس 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 ٹیکس. یہ ایک شہری کا ایک ریاست کے ساتھ ایگریمنٹ ہوتا ہے, جی. ایک عمرانی معاہدہ ہوتا ہے کہ جس میں شہری اس کو ٹیکس دے رہا ہوتا ہے, آن کر رہا ہوتا ہے ریاست کو, اور ریاست اس کو ساری فیسلٹی دے رہی ہوتی ہے, سیکیورٹی دے رہی ہوتی ہے, انفراسٹرکچر دے رہی ہوتی ہے, پانی, ہیلتھ, صحت, ایجوکیشن وغیرہ. یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ یہاں پہ اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے, اس کو ہم اٹھا دیتے ہیں میڈیا والے, اس کے بعد ایک سانحہ کی جگہ دوسرا سانحہ لے لیتا ہے, وہ پہلا سانحہ پہلا حادثہ اسی جگہ موجود رہتا ہے, اور اس طرح کمیٹی کے اوپر دوسری کمیٹی, دوسری کے اوپر تیسری کمیٹی, یہ بنتی رہتی ہے. میرے نزدیک یہ پہلا بچہ اس گٹر کی نظر نہیں ہوا. ٹھیک. کراچی میں تو آپ دیکھیں گٹر چوری کرنا بھی ایک کاروبار ہے. ٹھیک. پاکستان کے ہر شہر کے اندر گٹر چوری کرنا بھی ایک کاروبار ہے. یہاں پہ تو حالت یہ ہے کہ آپ 68 رپورٹ کے مطابق جس جگہ پہ جس ملک کے اندر آپ نماز پڑھنے کے لیے جوتا پیچھے رکھیں تو جوتا غائب ہو جائے, واٹر کولر کے ساتھ آپ کو پانی کا گلاس سنگلی تالے کے ساتھ رکھنا پڑے, ٹھیک. مسجد کی جو ٹوٹیاں ہوتی ہیں اس کو سنگلی باندھ کے تالا لگانا پڑے کہ کوئی مسجد کی ٹوٹی اتار کے نہ لے جائے, اس سے بڑا کچھ شرمناک بات ہے. آپ دیکھیں جگہ جگہ گٹروں کے ساتھ سنگل باندھ کے لوگوں نے تالے لگائے ہوئے ہیں کہ گٹر اٹھا کے نہ کوئی لے جائے. ٹھیک. اب سوال یہ ہے کہ ایسے معاشرے کے اندر یہ پہلا بچہ اس گٹر کی نظر نہیں ہوا. یہاں پہ اس حکومت کی, ان اداروں کی نااہلی کی وجہ سے ذوالفقار صاحب, ہر روز اس طرح کے بچے, صورتحال ہر تو یہی روز بتا رہی ہے کہ یہ پہلا نہیں ہے تو یہ آخری بھی نہیں ہے. پھر یہ آخری نہیں ہے. یہ سسٹم ایسے معصوم بچوں کو ہم سب شہریوں کو اتنی تیزی کے ساتھ یہ سسٹم نگل رہا ہے, کھا رہا ہے, ڈکار مار رہا ہے, اور جو اہلکار اس کراچی شہر سے اربوں خربوں روپے کماتے ہیں, ٹھیک. جو بتا لیتے ہیں, کیا ان کی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا اس میئر کراچی کو کھڑے ہو کے سب سے معافی نہیں مانگنی چاہیے؟ کیا اس خاندان سے معافی نہیں مانگنی چاہیے؟ کیا کراچی کے جو بڑے بڑے ٹھیکیدار اور سٹیک ہولڈر بنتے ہیں ان کو معافی نہیں مانگنی چاہیے؟ ٹی وی کے اوپر آ کے سب کو معافی مانگنی چاہیے اور اس فیملی کو کمپلسیٹ کرنا چاہیے, اور آئندہ کے لیے کوئی اس کا ایسا راستہ اختیار کرنا چاہیے ذوالفقار کہ صاحب, یہ آپ راستہ یہاں معافی پہ کی بند ہو بات جائے. کر رہے ہیں. میئر کراچی مرتضی وہاب, جب یہ حادثہ ہوا ہے افسوسناک, یہ جو واقعہ پیش آیا اس کے صبح ہی جیسے جو میئر کراچی مرتضی وہاب کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی تو ایک صحافی کی جانب سے سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر میں چاہتا تو یہ پریس کانفرنس ہی میں نہ کرتا. آپ معافی کی بات کر رہے ہیں سر؟ اس کی مہربانی ہے, اس کی بڑی مہربانی, اس نے پریس کانفرنس جی. کی, وہ آ گئے. بھائی ان کے تو دیکھیں, ان کے تو جو کتے ہیں نا, کتے جی. اس اشرافیہ کے, اس مافیا کے, وہ ان بچوں سے, ہمارے جیسے لوگوں سے بہتر زندگی گزار رہے ہیں. ان کی خوراک ساری دنیا کی امپورٹ بند ہو گئی تھی, ہر شہری کی امپورٹ بند ہو گئی تھی. پاکستان کی ریاست میں امیر لوگوں کے کتوں کی خوراک باہر سے آتی رہی, ٹھیک. اس کو بند نہیں کیا گیا, کیونکہ یہ لوگ وہ صحیح سمجھتے ہیں. وہ تو اپنے کتوں سے بھی نیچے, سچی بات ہے کہ ہمارے بچوں کو ٹریٹ کرتے ہیں. ان کے نزدیک تو حیثیت ہی کوئی نہیں, کیڑے مکوڑوں سے زیادہ حیثیت کوئی نہیں. یہ بیچارے ہم سب ووٹ دینے کے لیے پیدا ہوئے ہیں,
یہ اقتدار کے مزے لینے کے لیے پیدا ہوئے جی ہیں، اور یہ ان کا اس ملک کے اندر نہ کوئی سٹیک ہے، نہ کوئی کاروبار ہے، نہ پیسے ہیں، پیسے باہر پڑے ہیں، بزنس باہر ہیں، کاروبار باہر ہیں، بچے باہر پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ٹھیک کب ٹھیک. کل کو کوئی مسئلہ ہوگا یہ بریف کیس پکڑیں گے باہر چلے جائیں گے. یہ سسٹم میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ سسٹم انگورنیبل ہو گیا ہے. یہ سسٹم بالکل گل سڑ چکا ہے. ٹھیک اس ہے. پہ کسی ایک مرتضی وہاب نہیں، کئی مرتضی وہاب اس کے ذمہ دار ہیں، جی اور یہ بڑی بڑی محنت سے یہ سسٹم کی تباہی اور بربادی کی گئی ہے. کراچی جو پورے پاکستان کو فیڈ کر رہا ہے، تو کراچی کی بیچارے کا اتنا بھی حق نہیں ہے. جو روشنیوں کا شہر تھا اس کو آپ نے اندھیروں میں ڈبو دیا، تو اس کا یہ حق نہیں ہے کہ وہاں کے گٹر، ٹھیک. میں تو سمجھتا ہوں عالمگیر خان ہی بہتر ہے جو فکس والا، وہ بیچارہ سڑکیں بنا رہا ہے اپنی مدد آپ کے تحت، وہ گلیاں ٹھیک کروا رہا ہے. وہ بھی نظر نہیں آ رہا کئی سال سے. وہ جب کوئی پہلے بناتا ہوتا تھا اب وہ بھی نظر نہیں آ رہا. 2-3 بس سال سے اس وہ نے بھی اپنا غائب ہے کام جب سے کر لیا حکومت نا، میں آ. اس نے ویلفیئر کا سارا کرا کے ایم این اے بن گیا، ٹھیک. اپنا ٹارگٹ اچیو کر لیا، بس اب بس. ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے ذوالفقار صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے. اور علی فرقان صاحب، کے ایم سی کی رپورٹ آپ کے سامنے ہے جو کہ آ چکی ہے، اور یہ معاملات ہم نے دیکھے. اس میں یہی جواز پیش کیا گیا ہے کہ بی آر ٹی نے کھدائی سے پہلے آگاہ نہیں کیا. چلیے اگر اس بات کو مان لیں ہم کہ یونیورسٹی روڈ تو پھر کئی سال سے کھدا ہوا ہے، لیکن کے ایم سی یا کسی اور ادارے کو اس حادثے کے بعد ہی سب یاد آیا ہے؟ یقیناً جی، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس رپورٹ میں بہت سارے جھول ہیں، اور ایک دوسرے کو یہ بے نقاب کرنے کی، ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کی بجائے اگر کے ایم سی اس میں یہ ایک لے کے آتا سامنے کہ وہ کس طریقے سے کراچی کے اندر جو ابھی بھی صورتحال ہے، جو کھلے ہوئے موت کے ہول ہیں، ان کو کس طریقے سے بہتر کرے گی ٹھیک. مستقبل میں، اس قسم کی صورتحال جو ہے وہ دوبارہ نہ پیدا ہو، کوئی اور آدمی کوئی اور جان نہ جائے، کوئی زخمی نہ ہو، اس سے کیسے جو ہے وہ بچا جائے گا. اگر اس پالیسی کے تحت آتے تو یقیناً اس کو شاید جو ہے وہ بہتر دیکھا جاتا، بہتر لیا جاتا. لیکن یہ جو ان کا رویہ ہے الزام تراشی کا دوسرے اداروں پہ، اگر آپ بی آر ٹی سے پوچھیں گے تو وہ یقیناً اسی قسم کی رپورٹ جو ہے وہ آنے والے دنوں میں بی آر ٹی کی طرف سے آ جائے گی، وہ کسی اور کو ذمہ دار ٹھہرا دیں گے. ٹھیک. تو یہ کوئی حل نہیں ہے، یہ کوئی طریقہ کار بھی نہیں ہے. اس کے لیے یقینی طور پہ آگے بہتری کے لیے اور حل کی طرف جانا جو ہے وہ بہتر ہوتا. اس ویڈیو نے اور اس واقعے نے نہ صرف کراچی بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں لوگوں کو جو جوڑا ہے. یہاں پہ آپ یقین کیجئے کہ پارلیمنٹ کا جو مشترکہ اجلاس تھا اس میں اس کی باز گشت جو ہے وہ ہوتی رہی، بالکل. اراکین جو ہے وہ بات کرتے رہے، اور وہ اس کے اوپر شرمسار تھے، اس کے اوپر جو ہے وہ کافی پشیمانی کا اظہار کرتے رہے. نہ صرف وہ لوگ جو کراچی سے اراکین اسمبلی تھے بلکہ باقی پاکستان سے جو تھے وہ بھی اس کا ذکر کرتے رہے بڑے شرمندہ اور افسوس کے اس الفاظ کے ساتھ. تو اس نے ایک ہلایا ہے پورے پاکستان کے لوگوں کو، ذمہ ٹھیک. داران کو. لیکن کے ایم سی نہیں ہل سکا. افسوس کی بات یہ ہے کراچی کی انتظامیہ شاید اس طرح نہیں ہلی. میں سمجھتا ہوں کہ سندھ اور کراچی کی جو حکومت ہے ٹھیک ہے ان کی ساتھ کو علی بھی فرقان خاصا صاحب، نقصان آپ کہہ رہے ہیں پہنچا کہ ہے. اس معاملے سے کے ایم سی نہیں ہل سکی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں پھر ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے کے ایم سی اور دیگر اداروں کو کن اقدامات کی ضرورت ہے پھر؟ دیکھیے، ایک تو میں نے جیسے عرض کیا کہ کے ایم سی کو سامنے لے کے آنا چاہیے تھا ٹھیک. اس واقعے کو لے کے، بجائے سے کہ ذمہ داری کسی اور پہ ڈالتے. اس ذمہ داری کو انہیں قبول کرنا چاہیے تھا، اور اس چیز کی یقین دہانی کروانی چاہیے تھی کہ وہ آئندہ کس طریقے سے اس نظام کو بہتر کریں گے، کس طریقے سے جو ہے وہ جو جس ادارہ جاتی کوآرڈینیشن کی وہ بات کر رہے ہیں کہ انہیں بتایا نہیں گیا، اس کو کس طریقے سے بہتر کیا جائے گا. اس کا کوئی اس میں ذکر نہیں ہے اس رپورٹ میں. آئندہ جو ہے وہ کوئی ہول نہیں کھلا ہوگا، موت کا ہول. اس کو کیسے یقینی بنایا جائے گا، اس کی کوئی یقین دہانی یا کوئی ایسا نظام جو ہے وہ نہیں بتایا گیا. ٹھیک. کیسے یقینی بنایا جائے گا کہ جو وہاں پہ ذمہ داران یا وہاں پہ جو مارکیٹس ہیں، جو سٹورز ہیں، ان کی اوپر پابندی یا ان کو کچھ پابند کیا جائے گا کہ وہ بھی ذمہ داری کا احساس لیں. اس کا کوئی ذکر ہمیں نظر نہیں آتا. تو یہ وہ چیزیں ہیں، شہریوں کو کچھ اس میں انگیج کیا جاتا. جو علاقہ کی تنظیمیں ہیں، چاہے وہ تاجران کی تنظیمیں ہیں یا سوسائٹی کی تنظیمیں ہیں یا شہریوں کی علاقوں کی تنظیمیں ہیں، مقامی آپ کے پاس بلدیاتی نظام موجود ہے، بلدیاتی نمائندے موجود ہیں، ان کو کس طریقے سے اس کے ساتھ
لنک کیا جا سکتا ہے کہ ان کو اس میں ذمہ دار ٹھہرا جائے, ان کی ذمہ ڈالی جائے ان کے, کہ وہ ان چیزوں کو یقینی بنائیں کہ اس قسم کی چیزیں نہ ہو. تو یہ ہمیں نہیں دکھائی دے رہی, اس لیے یہ اس رپورٹ کو جو ہے وہ قبول نہیں کیا جائے گا عوام کی طرف سے. اگر اس کو حل ہوتا تو یقیناً اس کو قبول کیا جاتا. الزام تراشی جو ہے ایک دوسرے کے اوپر ڈالنے کا راستہ جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے علی فرقان صاحب, آپ کہہ رہے ہیں کہ اس رپورٹ کو قبول نہیں کیا جائے گا. عوام کی جانب سے ایک دوسرے پر الزام تراشی جو ہے وہ کی جا رہی ہے, لیکن جو بات کرنی چاہیے حقیقت میں وہ نہیں کی جا رہی. امتیاز صاحب, جیسے کہ دیکھا کے ایم سی کی رپورٹ اب سیکریٹری بلدیات کو ارسال کر دی گئی ہے, اسٹور کو بھی سیل کرنے کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں. سوال یہ ہے کہ جس خاندان پر قیامت ٹوٹی ہے اس کے آنسو کون خشک کرے گا؟ دیکھیں ظاہر ہے کہ اس کے لیے تو کراچی کے عوام نے جس طرح وہاں پہ رات گزاری ان کی فیملی کے ساتھ اور گئے گھروں پہ بھی سب, ظاہر ہے کہ وہ کوشش کر رہے ہیں. تو باقی تو کوئی ہمیں نظر نہیں آ رہا کراچی میں کوئی اس طرح کی صورتحال نظر نہیں آ رہی کہ سرکاری سطح پر کوئی بہت زیادہ کچھ اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی ہوئی ہو سامنے, یا دوسری سیاسی جماعتیں. ظاہر ہے کہ مسلم لیگ نون, جماعت اسلامی, پیپلز پارٹی کے جو لوگ تھے وہ تو وہاں پر گئے, یہ اشک سوئی تو کر رہے ہیں. لیکن آگے میں سمجھتا ہوں کہ اس بچے کے حوالے سے ہی کوئی کام کر دیا جائے, فلاحی کوئی ایسا کام ہو جائے کہ آئندہ بچوں کی جان پوری طرح نہیں بچائی جا سکے تو کم از کم بچانے کے لیے اقدامات کرنے کے اوپر ہی اس کے نام سے کوئی کام شروع کر دیا جائے. جیسے وہ بچی کے نام پر ایک ہیریسمنٹ کا لا آ گیا تھا یا سندھ اسمبلی میں ایک لا بنا تھا, اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی ہو جائے تو ہم سمجھتے ہیں. اب پیسے معاوضہ دینا تو کوئی اس کا حل نہیں ہوتا ساری چیزیں. اور دوسری دیکھیں ڈپارٹمنٹل اسٹور سیز کر دیں گے, چلے جی مان لیا آپ تو بہت اچھا کام کر دیں گے, تو یہ جو افسران ذمہ دار تھے ان کو سسپینڈ بھی تو ہونا چاہیے نا اب تک. اب جو ابھی میں ایک مجھے اطلاع ملی ہے, وہ پتہ نہیں سر میں اس کو چونکہ کنفرم نہیں کہ جی اسسٹنٹ کمشنر جو مختار کار وغیرہ ہوتے ہیں علاقے کا اس کو معطل کر دیا گیا ہے. اور اس کی بات ہی سمجھ نہیں آتی کیوں کر دیا بھائی اس کو معطل, ایویں کر دیا کہ یا اس کے کیا ذمہ داری, براہ راست ذمہ داری کیا, اس سے گلی میں ڈنڈا لے کے ڈھونڈنا ہے سارا کرنا, یعنی آپ نے ان کو کر دیا. دوسری بات چل رہی ہے کہ جناب ڈپارٹمنٹل اسٹور آپ اس کو سیز کر دیں, سب کر بھائی فائن کرے, جرمانہ کرے, باری کرے. وہ تو لوگوں کے خریداری کا نا, اس کے مالک کے خلاف, اس کے جو مینیجر ہے اس کے خلاف آپ کارروائی کریں, اس میں ساری کریں. اگر سیل کا کوئی پروسیجر بنتا ہے کہ دوبارہ وہ وہاں نہیں کھلے گا اور کوئی بنتا ہے تو بالکل سیل کریں. لیکن جو افسران ذمہ دار ہیں ان کے اوپر کوئی بات نہیں ہو رہی کہ اب یہ جو ابھی ایک اطلاع آ رہی ہے کہ جی اسسٹنٹ کمشنر ہے ان کو شاید سسپینڈ کیا گیا ہے, باقی کہیں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. تو ابھی جو اپنے علی بھی بات کر رہے تھے, بات یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک پرماننٹ کوئی طریقہ نکالیں. ایکسیڈنٹ دنیا بھر میں ہوتے ہیں, یہ ظاہر ہے کہ پہلا جیسے آپ نے بھی کہا آخری نہیں ہے, پہلا بھی نہیں ہے, لیکن دنیا بھر میں اسی طرح کے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں, مگر اس سے سیکھا جاتا ہے آگے کچھ کر. اس جو رپورٹ ہے اس سال ابھی تک جو 68 یا 67 بچوں کی رپورٹ آئی ہے کہ جی جو گٹر میں ڈوبے ہیں کراچی میں, اور پچھلے سال میں تو بہت زیادہ تھے, 127 کے قریب تھے. تو یہ کوئی اس کا کوئی طریقہ تو نکلے نا, کہ ایک تو یہ لوگوں کو بھی اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے کہ خدا را جب سامنے کوئی چیز دیکھے اس طرح کا گٹر کھلا ہوا ہے یا کوئی نالے کی دیوار ٹوٹی ہوئی ہے اس کو پہلے کور کر دیں, اللہ سے جزا لینے کے لیے کر دیں, اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے کریں کہ آپ کسی کے بچے کو بچائیں گے آپ کے بھی بچے کو اللہ تعالیٰ بچائے گا. تو ایک تو ہمیں خود بھی اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے. دوسرا یہ علی جو بات کر رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے, آپ رپورٹس کے اوپر نہیں ہے بھائی آپ نے کیا کام کیا. بی آر ٹی کا کام تو گزشتہ 2.5-3 سال سے ہو رہا ہے, اب اٹھا کے کے ایم سی نے ادھر ذمہ داری ڈال دی. اچھا چلے ہو بھی رہا, ہم تو یہ کہہ رہے کہ گلی نکڑ ادھر ادھر بنیادی شہر تو آپ کا ہے, وہ آپ سے اگر پرمیشن نہیں لے رہے تو آپ انہیں نوٹس کریں, فائن کریں اور زیادہ فائن کریں اس کے اوپر. پھر ایک اور بات آئی کہ بھائی 2x2 کے چوکور ٹائپ کے ڈھکنے دیے گئے جو پورے سیریز کے اندر کہ یونیورسٹی روڈ پہ یا جہاں جہاں بی آر ٹی کا کام ہو رہا ہے ادھر, تاکہ ڈھکنے کور کر دیے جائے. یہ رہ گیا تھا بھائی, یہ کیسے رہ گیا تھا, یہ آلریڈی کورڈ تھا لیکن ظاہر ہے کہ وہ ٹوٹ گیا. ٹوٹنے کے بعد جو ذمہ داری آتی ہے نا سویرا, وہ بس جو سامنے کھڑے ہوتے ہیں نا ڈپارٹمنٹل اسٹور والے یا کیا, وہ ان کی بنیادی طور پر بنتی تھی. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں ڈپارٹمنٹل اسٹور والوں کی بنیادی زیادہ, اور اس کے بعد یہ سارے ذمہ داری بنتی تھی اس تمام تر سچویشن میں جو کہ ہم نے دیکھی ہے. امتیاز صاحب, علی فرقان اور ذوالفقار راز صاحب آپ تینوں ساتھ رہیے گا. گلشن اقبال میں بچے کے یہ گٹر میں گرنے سے جاں بحق ہونے کا معاملہ ہے. کراچی اسسٹنٹ کمشنر اور مختار کار گلشن اقبال کو معطل کر دیا گیا ہے. اسی پر مزید تفصیلات جو ہیں ہم جان لیتے ہیں نمائندہ نیوزن ملک آفتاب حسین سے جو کہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. جی ملک آفتاب حسین, بتائیے گا تفصیلاً.
आज जी बिल्कुल, आज इस वाक़े के बाद जो है वज़ीर सिंध ने सख्त नोटिस लिया था, एक इजलास भी हुआ था, जिसके बाद मिनिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने जो है आपसे कुछ देर बाद जो है वो बाग इब्न कासिम में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। इस सिलसिले में गुलशन इकबाल में जो बच्चे का जो गिरने का वाक़या है, इस पर एडिशनल कमिश्नर और मुख्तियार कार गुलशन इकबाल को मुअत्तल कर दिए गए, और ये मुअत्तली जो है सिर्फ उन तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि मज़ीद जो है अफराद के खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई की जाएगी, जिसका कुछ ही दौर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है बाग इब्न कासिम में, उस हवाले से मिनिस्टर मुर्तज़ा वहाब जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। और दूसरी जानिब जैसा कि मैंने आपको इससे कबल भी बताया था कि एक लेटर जारी किया है कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने एक तहकीकाती रिपोर्ट सेक्रेटरी महकमा बल्दियात को अरसाल की है, जिसमें वाज़ेह तौर पे ये किया है कि BRT खुदाई का जो महकमा है, जो पूरे जो निकासी का जो निज़ाम धर्म भरम हुआ है, उसे इस पर मौजूद निज़ाम ठहराया गया है। इस हवाले से एक अलग बहस का हिस्सा भी छिड़ गया है, क्योंकि BRT के जो महकमा है वो वज़ीर आला वज़ीर जो इत्तलात है शजीना मेमन, उनके मातहत है। इस हवाले से भी एक बड़े मामला जो है सामने आ गए, और अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसे इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है कि आखिर इस मसले का जो है वो मामला है वो किस तरफ जो है वो गोल किस तरफ जाएगा, क्योंकि अपोजिशन की तरफ से भी मुसलसल शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है मेयर सेक्रेटरी बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब को, और खास तौर पर जो मुतल्लिका जो TMC और उनकी जानिब से भी एक लेटर जारी किया गया था। तो अब जो है कुछ देर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें बात वाज़ेह भी सामने आएगी, और शहरी भी यही कह रहे हैं, क्योंकि इंतहाई ये अफसोसनाक वाक़या है जिस पर तमाम ठीक जो है, शहरी शहरी भी आबादी यही है कह रहे सोशल हैं कि मीडिया पे जो बहुत है अफसोसनाक वाक़या है। और बिल्कुल मलिक वेलकम बैक नाजरीन। पंजाब में पतंगबाजी के दौरान डोर फिरने के वाक़यात होते रहते हैं, जिनमें कई कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं, और जब ज़्यादा शोर मचता है तो पतंग उड़ाने वालों के खिलाफ कानून भी हरकत में आ जाता है। 40 दिन कबल भी ऐसे ही एक वाक़े में नौजवान की जान चली गई थी। तहम अब पंजाब में फिर बसंत मनाने की इजाज़त दे दी गई है। पंजाब कार्ड फ्लाइंग ऑर्डिनेंस 2025 जारी करके उसे डिप्टी कमिश्नर्स की इजाज़त से मशरूत कर दिया है। पंजाब हुकूमत ने पतंग साजी और पतंग फरोख्त करने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना लाजमी करार दिया है, और पतंगबाज तंजीमों को रजिस्ट्रेशन का भी पाबंद कर दिया है। ऑर्डिनेंस के तहत हुकूमत और डिप्टी कमिश्नर्स को महदूद पैमाने पर पतंगबाजी की इजाज़त देने का इख्तियार होगा। जुल्फ़िकार राहत साहब, बसंत फरवरी में मनाई जाती है। पंजाब हुकूमत ने एक बार फिर इस इवेंट की मशरूत जो है वो इजाज़त दे दी है। अब क्या समझते हैं, पतंग उड़ाने के लिए धाती डोर का इस्तेमाल आम है, जिससे इंसानी जानों का ज़िया होता है, तो क्या सूबाई हुकूमत के इस फैसले को और इस बसंत की इजाज़त जो दी गई है, क्या आप ये समझते हैं ये फैसला दुरुस्त है या खतरनाक रिस्क है? देखिए सवेरा, ये पतंगबाजी का जो फेस्टिवल था जिसको बसंत के नाम से हम याद करते हैं, ये एक बड़ा जबरदस्त त्यौहार था। और बदकिस्मती ये हुई कि यहाँ पे जाहिर है डोर, आपको पता है कि दाती डोर इस्तेमाल होना शुरू हो गई, जिसके नतीजे में कुछ लोग मारे गए, और उसके बाद मुशर्रफ दौर में इसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई। अब ये जो एक ऐसा फेस्टिवल था कि लाहौर पूरे के होटल्स बुक होते थे, और इसमें बिलियंस रुपए का रेवेन्यू पाकिस्तान को मिलता था, और पाकिस्तान का पूरी दुनिया से लोग ट्रैवल करते थे, और पूरे पाकिस्तान से लोग लाहौर में, खासकर लाहौर का, ये पंजाब का ये त्यौहार था। तो इसमें बहुत ज्यादा रेल पे इसलिए होती थी, होटल्स भी बुक होते थे, रेस्टोरेंट्स में रश होता था, टूरिस्ट बहुत ज्यादा आते थे। बदकिस्मती ये हुई कि बजाय इसके कि उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को ठीक किया जाता, उसमें गवर्नमेंट ने फैसला ये किया कि उसने कहा जी कि इस त्यौहार के ऊपर ही पाबंदी लगा दो। यानी ये ऐसे ही है कि गाड़ी का एक्सीडेंट ना हो जाए तो गाड़ी को सड़क के ऊपर ले जाओ ही ना, बजाय इसके कि उसको एहतियात से चलाओ, सड़क को ठीक करो। तो उन्होंने कहा जी कि इसको पाबंदी, इस पे अब लोगों के, लाहौरियों के खासकर और पंजाब के लोगों के खून के अंदर, ब्लड के अंदर ये त्यौहार शामिल था, और लोग इसको बड़ी खुशी से मनाते थे। यकीन करें कि जब ये त्यौहार जिन दिनों में मनाया जाता था, लाहौर के अंदर मैंने सर्विंग जनरल से लेके दुनिया के बहुत ही इंपॉर्टेंट डिप्लोमेट्स तक, उन सबको मैंने सड़कों के ऊपर, अपना मुख्तलिफ छतों के ऊपर ये त्यौहार मनाते हुए देखा और खुश होते हुए देखा। लेकिन अब ये फैसला जो गवर्नमेंट ने किया है, ये एक प्रेशर था सिविल सोसाइटी की तरफ से, लोगों की तरफ से,
لاہوریوں کی طرف سے جو پرانے لوگ تھے انہوں نے کہا جی کہ آپ اس کے رولز اینڈ ریگولیشن بنا دیں، جس طرح آپ نے پہلے ڈیسائیڈ کیا کہ جی پتنگ نہیں اڑے گی تو پتنگ نہیں اڑی لاہور میں. لاہور میں ایک فیصلہ ہوا تھا کہ جی جو جس ایریے میں پتنگ اڑے گی اس کے ایس ایچ او کو سزا دی جائے گی، تو پتنگ وہاں پتنگ بازی بند ہو گئی. تو اب آپ مشروط طور پہ جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ اس کی ایک ڈور کس طرح کی ہوگی، ڈی سی ایک علاقے میں اجازت دیں گے، پیشگی اس کی اجازت دینی پڑے گی وغیرہ وغیرہ، اس کے رولز اینڈ ریگولیشن پورے بنا دیے گئے، ایس او پیز بنا دیے گئے. تو میرا خیال ہے کہ یہ فیصلہ میں تو اس کو انڈوز کرتا ہوں، یہ درست ہے، اور اس کے نتیجے میں جو ہلاکتیں ہوتی ہیں اس کو کنٹرول کرنا چاہیے، انفورسمنٹ ہونی چاہیے. باقی یہ کوئی تک نہیں بنتا کہ آپ $1 بلین کا ریونیو مل رہا تھا اس ملک کو، پوری دنیا آ کے منا رہی تھی، خوش ہو رہی تھی، ویسے اس قوم کے پاس خوش ہونے کے کتنے کو مواقع رہ گئے. تو یہ ایک اچھا ایک قدم ہے. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک اچھا عمل ہے. ذوالفقار صاحب، علی فرقان صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں پنجاب حکومت نے بسنت کی اجازت دے کر درست فیصلہ کیا ہے؟ جی بالکل، میں یقینی طور پہ جس طریقے سے ذوالفقار راحت صاحب نے بیان کیا، لاہور میں وہ خود ان تمام چیزوں کو دیکھتے رہے ہیں بڑے قریب سے، تو یقینی طور پہ اس فیصلے کو ہم سراہنا چاہیے. دنیا بھر میں جو تہوار ہے وہ ان کی بہت اہمیت ہوتی ہے. آپ دیکھیے کہ آج سب سے زیادہ اگر کوئی اس قسم کی حوالے سے حساسیت پائی جاتی ہے تو وہ مغربی معاشرے میں پائی جاتی ہے، لیکن آج بھی اسپین میں جو ہے وہ پہلوں کی اور کی دوڑ جو ہے وہ ہوتی ہے، اس میں آپ کو معلوم ہے کہ بہت زیادہ خطرات جو ہے وہ لاحق ہوتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ مکمل طور پہ جو ہے وہ اس کھیل کو، اس تہوار کو بند کر دیں. تو یہی جو ہے وہ یہاں پہ بھی رائے جو ہے وہ پائی جاتی تھی. پاکستان میں اب دہائیاں ہو گئی ہے اس کی ریگولیشنز کا وعدہ کیا گیا تھا کہ اس کو ریگولیٹ کیا جائے گا، دہائیاں گزر گئی لیکن اس تہوار کو مکمل طور پہ ایک طرح سے پابند کر دیا گیا. تو اس کی بحالی کے اوپر حکومت کو یقینی طور پہ توجہ دینی چاہیے، نہ صرف پابندی اٹھانی چاہیے بلکہ اس کی ریگولیشن کے اوپر بھی توجہ دینی چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ بسنت کے جو رنگ ہیں وہ دوبارہ جو ہے وہ بحال ہوں، نہ صرف لاہور بلکہ یہ تہوار اس پورے خطے کا تہوار جو ہے وہ بن گیا ہے. یہ بہار کا تہوار ہے، یہ خوشبو پھولوں کا تہوار کہلاتا ہے، اور بسنت کے رنگ جو ہے وہ پاکستان اور خاص طور پہ لاہور کی ایک پہچان ہے. تو اس کے اوپر حکومت کو اس کی بحالی کے لیے یقیناً اقدامات جو ہیں وہ لینے چاہیے. ٹھیک ہے، حکومت کو اس کی بحالی کے لیے اقدامات کرنے چاہیے. علی فرقان صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا. امتیاز صاحب، پہلے تو اس پر کامنٹ کریے گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب حکومت نے بسنت کی اجازت دے کر درست فیصلہ کیا، اور اگر بسنت کے دوران پھر کوئی جانی نقصان سامنے آیا تو ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے کن اقدامات کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، میں تو سمجھتا ہوں جیسے دونوں بھائیوں نے کہا، ثقافت کو آپ تباہ برباد نہیں کرتے، ثقافت کو یعنی کہ مسخ کرنے کی کوشش نہیں کرتے اس کو. وہ تو ہماری آپ کی شناخت ہوتی ہے، اور یہ بسنت کا جو تہوار ہے یہ کوئی سینکڑوں سال پرانا تو ہے نہیں، یہ اس سے بھی کہیں زیادہ پرانا یہ ہے. اور یہ بہار کا اعلان ہے جس میں طرح طرح کے پکوان بنتے ہیں، طرح طرح کے یعنی کہ تقاریب ہوتی ہے، اور یہ تقاریب کئی دنوں تک جاری رہتی ہیں، بالکل عید کی طرح کے تہوار ہوتے ہیں. ہم خود جاتے ہیں یہاں سے کئی مرتبہ شریک. اب جیسے ہمارا اگر ہم دیکھیں تو ہم نے بھی جو سندھی اجک ٹوپی ڈے جو ہم نے مناتے ہیں، ہم ہر دسمبر کے پہلے اتوار کو مناتے ہیں، وہ یہ کلچر کا حصہ بن گیا اب ہمارے. گو کہ یہ چند سال پرانا ہے لیکن ہمارے اب کلچر کا حصہ ہے کہ ہم لازمی ویسے تو عام طور پہ ہم پہنتے ہیں، اجرک بھی پہنتے ہیں، ٹوپی بھی پہنتے ہیں عید پر یا کسی اور تہوار پر، لیکن حصہ بن گیا. یہ بالکل صحیح صاحب کام کیا ہے، دیر سے ہوا ہے، یہ بہت ڈیمانڈ ہو رہی تھی. اور مشرف صاحب کے دور میں بھی بڑا پریشر آیا تھا، جہاں بند کرنے کا پریشر تھا میڈیا کی طرف سے، لیکن اس کو کھولنے کا بھی بڑا پریشر تھا. اسی وقت رولز ریگولیشن کی بات ہونے لگی تھی، پھر وہ ڈیلے ہو گیا. پھر جب یہ پیپلز پارٹی کے جو پہلا رجم آیا 2008 والا، پھر اس پر گفتگو ایک ہوئی، مگر اس طرح وہ آگے نئی صورتحال چل سکی. اب جو تمام رولز اینڈ ریگولیشن بنائے گئے، میں سمجھتا ہوں یہ تو اپنی جگہ لیکن جو یہ کائٹس انجمنز ہیں، یہ تنظیمیں جو ہیں نا، ان کو بھی اس پر خود عمل درآمد کرنا چاہیے. اور علاقے کے جو لوگ ہیں، یعنی یہ تو آپ سمجھیں تو اب تو پرانا محلہ خاص طور پہ لاہور کا، اب تو ہر جگہ پہ فارم ہاؤسز میں بھی ہوتے ہیں بہت سارے، لیکن پرانا محلے کی جو ایک شان ہے، یہ پتنگ بازی اور بو کاٹا والی جو چیخ آوازیں آتی تھیں اور جو ساری چیزیں، تو اس میں جو علاقے کے لوگ ہیں دھاتی بھی استعمال نہ کریں. اور دوسرا یہ کوئی بہت بڑا کوئی یہ تو نہیں، ایک دوسرے کے اوپر جنگ جیتنے کا تو کام ہے نہیں. یہ تو ہوتا ہے ایک نعرہ کہ جی اس کی پتنگ کٹ گئی، ایک خوشی ہو گئی، کاٹ دی پتنگ.
خوشی کا اظہار کر دیا تو ایک ثقافت کو نہ تو مسخ کیا جاتا ہے نہ ختم، اور اچانک کوئی کر بھی نہیں سکتا. آپ کسی بھی کوئی ثقافت کا کوئی بھی تہوار آپ کر کے دیکھ لیجئے بزور کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. ابھی بھی فیبری کے اندر ظاہرے کے ہوتے تھے، بچے پکڑے جاتے تھے، پتنگ بھی اڑتی تھی ساری، مگر اس انداز میں جس طرح سے یہ بلینز کا، یہ ذوالفقار راحت صاحب جو بول رہے تھے بالکل صحیح ہے، بلینز کا ایک تو کاروبار ہوتا ہے، لیکن کاروبار میں دوسری جواب آئے گی جو اس کے خلاف ہے، وہ کہیں گے اس کا مطلب ہے انسانی جانوں کو ختم کیا جائے. تو ہولو کاسٹ کے حوالے سے آپ کو وہ دنیا بھر میں ایک ہوتا ہے جو ڈراؤنے چیزیں ابھی جو علی فرقان بول رہے تھے پہنتے ہیں، ٹماٹر مارے جاتے ہیں، مختلف چیزیں دنیا بھر میں ہوتے ہیں، اس کے اندر کیجولیٹیز ہوتی ہیں، کافی کیجولیٹیز ہوتی ہیں. تو انہوں نے اپنے تہوار بند تو نہیں کر دیے. ہمیں اپنے رولز میں رہ کر، یہ ایک اچھی چیز ہے، اور یہ ثقافت ایسی ہے کہ چاروں پانچوں اکائیاں وہاں پہ جمع ہوتی ہیں. آپ کو خیبر پختونخوا کا رنگ بھی ملے گا بسنت پہ، آپ کو بلوچ کلچر بھی ملے گا، آپ کو اباسین کلچر بھی ملے گا، ہمارے سندھ کا کلچر بھی ملے گا، آپ کو تمام کلچر وہاں پہ اس وقت موجود ہوتے ہیں. کینیڈا سے بہت بڑی تعداد، کینیڈا سے جی سکھوں کی بہت بڑی، ہمارے سکھ برادری کی بہت بڑی تعداد آتی ہے اس میں شرکت کے لیے. ٹھیک ہے، سکھ برادری کی بھی بہت بڑی تعداد آتی ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ ثقافت کو مسخ نہیں کیا جا سکتا کسی بھی صورت. آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے. پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے تحریک تحفظ آئین پاکستان کی پریس کانفرنس کے حوالے سے، جس میں انہوں نے بات کی ہے NFC ایوارڈ کا حصہ نہ ملنے کی خیبر پختونخوا میں. ویلکم بیک ناظرین، اور پروگرام کے آخر میں ہم ذکر کریں گے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے رہنماؤں کی اسلام آباد میں ہونے والی پریس کانفرنس کے حوالے سے. پریس کانفرنس کی گئی جس میں انہوں نے شکوہ کیا کہ خیبر پختونخوا کو NFC کا حصہ نہیں مل رہا. معاشی بدحالی سے عوام پریشان ہیں اور روٹی کے لیے ترس رہے ہیں، جبکہ اسد قیصر اور محمد زبیر نے حکومت سے یہ مطالبہ کر دیا ہے کہ خیبر پختونخوا کا NFC میں جو شیئر ہے وہ دیا جائے. ان کا کہنا تھا کہ فاتح کے انضمام کے وقت 1000 ارب روپے دینے کا وعدہ بھی کیا گیا تھا، اور یہ رقم ترقیاتی کاموں میں استعمال ہونا تھی. ذوالفقار راحت صاحب، تحریک تحفظ آئین پاکستان کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس کی گئی اور NFC کا حصہ نہ ملنے کا شکوہ کیا گیا. خیبر پختونخوا کی جو امن و امان کی صورتحال ہے وہ تو سب کے سامنے ہے. اب کیا سمجھتے ہیں حکومت کتنی سنجیدگی کے ساتھ اس مطالبے کو ٹیک اپ کر سکتی ہے؟ دیکھیں یہ حکومت تو پتہ نہیں کتنی سنجیدگی کے ساتھ کرے گی. ٹھیک، جنہوں نے مطالبہ کیا ہے انہوں نے بھی ظاہر ہے کچھ سوچ کے کیا ہوگا، لیکن میرا مطالبہ تو یہ ہے کہ NFC کے پیسے KP کی گورنمنٹ ضرور مانگنے چاہیے جو ان کا حق ہے. لیکن جتنے پیسے ملے ہیں آپ کو، اس میں جو آپ لوگوں نے اپنا حق سمجھ کے کرپشن کی ہے اس کا بھی قوم کو حساب دے دیں. پتہ چلتا ہے کہ 100 ارب فلانا کھا گیا، 200 ارب فلانا کھا گیا، کوستان کیس الگ ہے، علی مین گنڈا پور صاحب کی کہانیاں الگ ہیں، دوسرے وزیر کی الگ ہیں. سوال یہ ہے کہ جتنے پیسے سندھ اور پنجاب کو اور KP کو اور بلوچستان کو مل رہے ہیں NFC کے ذریعے، اس کا کہاں پہ استعمال ہو رہا ہے؟ باقی تو آپ رونا رو رہے ہیں، روتے رہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، وہ پیسے بھی ملنے چاہیے. لیکن آپ کی جو گورننس ہے، جو آپ کی ایجوکیشن ہے، جو آپ کی ہیلتھ ہے، جو آپ کی باقی چیزیں ہیں، وہ جہاں پہ پیسے استعمال ہو رہے ہیں اس کا بھی تو قوم کو جواب دے دیں. دوسرا یہ ہے کہ اسسٹنٹ کمشنر وہاں پہ مارے گئے ہیں، وہاں پہ روز ہمارے فوجی جوان مارے جا رہے ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ شہادتیں ہو رہی ہیں، ہم لوگ ان کی ڈیڈ باڈیز اٹھا رہے ہیں. وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بڑی عجیب ہے، اور یہ روزانہ کی بنیاد پہ وہاں سے جلسہ جلوس لے کے اسلام آباد پہنچ جاتے ہیں. یعنی بجائے اس کے کہ اپنے گھر کے اندر کوئی کام کیا جائے، کوئی وہاں پہ حالات کو بہتر کیا جائے، لا اینڈ آرڈر کو بہتر کیا جائے، چیزوں کو ایڈریس کیا جائے، گورننس کا ماڈل بہتر کیا جائے. ٹھیک ہے، یہ آپ مطالبہ کریں، لیکن آپ ساری گورنمنٹ کا فوکس ہی اس پہ کریں گے. 2-2.5 سال علی مین گنڈا پور صاحب نے بھی سارے سرکاری وسائل استعمال کر کے آدھے لگا دیے اسلام آباد میں سفر کے خان صاحب کے نام پہ، اور آدھے خود کھا گئے. تو یہ جو ڈرامہ بازی ہے نا، یہ ڈرامہ بازی اب 2025 میں نہیں چل سکتی. خدا کے لیے اس قوم کو معاف کر دیں، اور جو قوم کا پیسہ ہے وہ قوم کے اوپر لگائیں، قوم کے بچوں کے اوپر لگائیں، اپنی جیبوں میں مت ڈالیں. ٹھیک ہے ذوالفقار صاحب، آپ کے لیے قوم کا پیسہ قوم پر لگائیں، اپنی جیبوں میں نہ ڈالیں.
ٹھیک ہے ذوالفقار صاحب، پوائنٹ آ گیا ہے۔ علی فرقان صاحب، صوبے کے وزیر اعلیٰ تو احتجاجی سیاست کرنے پر تلے ہوئے ہیں سر، حالانکہ وفاقی حکومت انہیں کئی بار یہ مشورہ دے چکی ہے کہ وہ اپنے عوام کے مسائل حل کرنے پر توجہ دے۔ اب آپ کو لگتا ہے ان تمام تر معاملات کے بعد حکومت تعاون کرے گی؟ جی دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ سہیل افریدی نے جو NFC ایوارڈ کی آئندہ میٹنگ میں جانے کا فیصلہ کیا ہے وہ بہت اچھا فیصلہ ہے، اور یہ ان تمام چیزوں اور ان تمام تکرار کے بعد ہی فیصلہ ہوا ہے۔ گزشتہ اجلاس میں سہیل افریدی نہیں گئے تھے، انہوں نے شرکت نہیں کی تھی، جس کے اوپر یہ بات یقیناً کی جاتی رہی تھی کہ انہیں اپنا کیس لے کے جانا چاہیے، انہیں اپنے بات رکھنے چاہیے وفاقی حکومت کے سامنے۔ اور یہ جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس ہے، یہ اسی سلسلے میں ہی ہے۔ سہیل افریدی جب جائیں گے اور یہ پریس کانفرنس ان کو سپورٹ کرنے کے لیے، اس کیس کے لیے جو ہے وہ کی گئی، تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے اپنا جو ہے وہ کیس پیش کرتے ہیں۔ یقینی طور پہ صوبوں کے جو حقوق ہیں، مطالبات ہیں، اس کو وفاق سنتا ہے، اور یہ سب سے بڑا فورم ہے NFC کا، اس کے اندر بہت زیادہ اختیارات ہیں صوبوں کے پاس، اور صوبے اپنا حق جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ کچھ چیزیں یقیناً پینڈنگ ہیں، جس طریقے سے انہوں نے کہا کچھ چیزیں، لیکن وفاق کے بھی بہت سارے سوالات ہوں گے، کچھ کا ذکر جس طریقے سے ابھی کیا ذوالفقار راحت صاحب نے۔ وفاق بھی صوبے خیبر پختونخوا سے یہ سوال کر رہا ہے کہ ہم نے جو دہشت گردی کے لیے آپ کو کئی سو ارب روپے دیے، وہ کہاں خرچ ہوئے، ہمیں ان کا حساب بتائیے، کیونکہ صوبے میں تو پولیس کے پاس نہ بندوق ہے، نہ ان کے پاس جو ہے وہ بلٹ پروف جیکٹس ہیں، نہ ان کے پاس جو ہے وہ لڑنے کے لیے دہشت گردوں کے کوئی جو ہے وہ ہتھیار ہے، تو کہاں یہ پیسہ جو ہے وہ۔ تو یہ سوال وفاق کے بھی کچھ جو ہے وہ صوبے سے ہوں گے، تو جب دونوں بیٹھیں گے، بات چیت کریں گے، دونوں ایک دوسرے سے سوال کریں گے، ایک دوسرے کو جواب دیں گے، تو یقیناً کوئی حل نکلے گا، راستہ نکلے گا صوبے کے لیے بھی اور وفاق کے لیے بھی۔ اور علی فرقان صاحب، آپ کہہ رہے ہیں وفاق اور خیبر پختونخوا کی حکومت جب ساتھ بیٹھے گی، دونوں کے جو شکوے ہیں، سوال ہوں گے، پھر یقیناً یہ معاملات حل ہو جائیں گے۔ امتیاز صاحب، خیبر پختونخوا میں یقینی طور پر معاشی مسائل ہیں، اور اگر خزانے میں رقم نہیں ہوگی تو پھر ترقیاتی کام بھی متاثر ہوں گے۔ محاذ رائی کی سیاست کے بجائے اگر عوامی مسائل حل کرنے کے لیے وفاقی حکومت پر دباؤ ڈالا جائے تو آپ نہیں سمجھتے کہ پھر یقینی طور پر اس کا فائدہ صوبے کے عوام کو ہی ہوگا؟ دیکھیں سویرا، ہم پیپلز پارٹی کو تو بہت تانے دیتے ہیں کہ اتنے عرصے سے حکومت میں یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، اتنے ہی عرصے سے خیبر پختونخوا میں PTI کی حکومت ہے، تو ہم اس کے لیے وہ بات نہیں کرتے جو شد و مت کے ساتھ ہم پیپلز پارٹی کے لیے بات کرتے ہیں نا، کہ صوبے میں اتنے عرصے سے حکومت ہے تو کیا کر لیا، کیسے ہوا، کیا ہوا۔ خیبر پختونخوا میں بھی کچھ نہیں ہوا، آپ وہاں جائیں، آپ جا کے BRT ان کا دیکھیں، پشاور والا سب دیکھیں، وہ آپ کو سب لگ پتہ جائے گا کہ وہاں کیا صورتحال ہے۔ پورا کوہستان بیلٹ دیکھ لیں آپ، کوہستان اسکینڈل جو اربوں روپے کی جو مشین گرم ہو گئی، نوٹ گننا بند کر دیے، کتنا گھروں سے پیسے نکلے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کی انتہائی سنجیدہ مسئلے پر انتہائی غیر سنجیدہ پریس کانفرنس تھی، انتہائی غیر سنجیدہ۔ میں سمجھتا ہوں اگر زبیر صاحب کو نکال دیں تو یہ تحریک انصاف کی پریس کانفرنس تھی۔ کل بھی ہم نے ایک بات کی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ PTI اگر مسائل سے نکلنا چاہتی ہے تو اپنے معاملات سیاست دانوں کے سپرد کرے، جو ہم خیال سیاست دان ہیں۔ ہم نے کہا تھا لالا محمود خان اچکزئی صاحب کے ساتھ چلو، وہی آپ کو تو رات کو اطلاع ملی تھی کہ عمران خان صاحب نے شاید میسج کیا کہ جی محمود خان اچکزئی صاحب جو کہیں اس کی بات، ان کی بات مانی جائے، ہو سکتا ہے اسی سلسلے کی ایک کڑی ہو یہ پریس کانفرنس۔ لیکن کیا یہ اچھا نہ ہوتا کہ اسد کیسر صاحب اور دوسرے جو بیٹھے ہیں، اب چیف منسٹر خیبر پختونخوا کو بھی بلا لیتے کہ آیا اگر یہ پیسے نہیں مل رہے تو یہ سرکار کا فیلئر، وفاق کا فیلئر ہے یا خیبر پختونخوا حکومت کا فیلئر ہے، ٹوٹل خیبر پختونخوا کی حکومت کا فیلئر ہے۔ ایک تو اجلاس میں نہیں جاتے، دھمکیاں دینے چلے جاتے، اسلام آباد اجلاس میں نہیں جاتے، قافلے لے کے چلے جاتے۔ آپ اپنے احتجاج کو بھی کنٹینیو رکھیں، یہ ہوتا ہے، ساری چیزیں رکھیں۔ کیا عمران خان کے دور میں مراد علی شاہ نے احتجاج نہیں کیے؟ بالکل کیے، ہر چیز میں کہتے تھے ہم خط لکھتے ہیں، جواب نہیں آتا، ساورن گارنٹی نہیں دیتی تھی فیڈرل گورنمنٹ، جس کی وجہ سے سندھ میں بہت سارے پروجیکٹ رک گئے تھے۔ لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی تھا کہ جانا چھوڑ دیا تھا آنا۔ کیا کیس پلی کیا انہوں نے، ذمہ داروں کا بھی تعین کرتے کہ ذمہ داری کسی، اور سہیل آفریدی کو بٹھا دے ساتھ میں کہ جناب یہ بتائیں جی کہ یہ کیوں نہیں ہو رہا، کیوں نہیں خیبر پختونخوا کو یہ ہمارا حصہ مل رہا ہے NFC ایوارڈ کے اندر۔ تعین بھی تو کریں گے نا، سیدھا سیدھا بول دیا جناب وفاق دے نہیں مل رہا، کیوں نہیں مل رہا یہ بتائیں۔ اسد کیسر خود بتا دیں، وہ تو اسپیکر رہے،
और उनके पीटीआई के ठीक है, लीडर आपके हैं। रियासत कैसर खुद बता दें कि खुद फिर ये बताएं कि भाई हिस्सा क्यों नहीं मिल रहा। नहीं और मिल रहा, अगर और वज़ीर वज़ीर आला आला की खैबर तरफ से पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के हवाले से भी बिल्कुल उनको भी बात बोलना कर रहे हैं कि चाहिए। उनको खुद भी बोलना चाहिए, सवाल करना चाहिए कि क्यों नहीं मिल रहा जो है NFC अवार्ड का हिस्सा। जी 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 इम्तियाज़ साहब, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। और जो कि आपने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को खुद सवाल करना चाहिए कि ये NFC अवार्ड का जो मामला है इस पर उनको खैबर पख्तूनख्वा को ये हिस्सा क्यों नहीं मिल रहा। आप तीनों मुअज़्ज़िज़ मेहमानों के वक्त का शुक्रिया। इसी के साथ दीजिए प्रोग्राम से सवेरा भट्टी को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।